माह रजब के महीने में रोटी और अंडा इस तरह सदका कर दो, दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे और रिज़्क की रिज़्क तुम्हारे घर में आएगा। हर तरफ से तुम्हें दौलत ही दौलत मिलेगी। माह रजब का पहला अशरा है, पहली जुमेरात है, जुमातुल मुबारक। आप किसी दिन भी माह रजब में ये सदका करके देखें। इसी माह रजब के महीने में तुम्हारा घर दौलत से इस तरह भर जाएगा कि दौलत रखने की जगह कम पड़ जाएगी। क्योंकि देखें, ये सदका ऐसी चीज़ है जो बलाओं को टाल देता है, जो परेशानियों मुसीबतों को दूर कर देता है। और फिर माह रजब में रोटी और अंडे का सदका करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अक्सर लोग सदका तो करते हैं लेकिन उनको तरीका नहीं आता। जो लोग इस तरतीब के साथ, इस तरीके के साथ कि एक अमल छोटा सा पढ़कर अंडा और रोटी सदका कर दे, उसके घर में कोई ऐसा कोना नहीं होता जहाँ रिज़्क ना पड़ा हो। इसलिए दोस्तों, आया मुक़द्दसा कुरान करीम की मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई, हर बाली से 100 दाने हैं और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे। अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला है। तो इसके मुताबिक 295 नंबर सफ़ा पे लिखा हुआ है कि राह खुदा में खर्च करने वालों की फजीलत एक मिसाल के ज़रिए समझाई गई है कि अगर तुम एक दाना अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो ना, जैसे हम एक दाना ज़मीन में बोझते हैं, उससे 7 बालियाँ निकलती हैं, 7 टहनियाँ निकलती हैं। फिर हर एक बाली से 100 दाना बनता है। जैसे गंदम है, उसका एक दाना लगाया, उससे 7 और 7 उग जाती हैं। फिर हर एक उसके सिट्टे से 100 दाना, और फिर देखिए 700 गुना अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है। इसी तरह राह खुदा में जो लोग खर्च करते हैं ना, इस तरतीब के साथ, एक रोटी का माह रजब के महीने में एक नेकी का सवाब क्योंकि 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो एक खर्च करेंगे तो 70 रोटियां तुम्हें अता की, उतनी कीमत तुम्हें मिलेगी। इस कदर, और इस महीने में तो खुदा ही जानता है किस कदर उस बंदे को अजमत और फजीलत मिलती है और इनामात की उसके ऊपर बारिश होती है। अब आपने पढ़ना क्या है, क्योंकि देखें, जैसे हम अमूमी तौर पे घरों में ख़त्म पढ़ते हैं, इस तरह की तरतीब बनाते हैं, तो इसी तरह हमने रोटी और अंडा लेकर ये छोटा सा अमल फातिहा पढ़ शरीफ जिसको हम कहते हैं, इसके पढ़ने का तरीका भी आपको अर्ज़ करता हूँ। आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है, क्योंकि देखिए इरशाद मुस्तफ़ा है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अस सदका तो तसुद्दु सबईना बाबम मिनस्सूई, यानी सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। और ये भी इरशाद है कि हर शख्स क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा जहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरे आका ने ये बात भी इरशाद फरमाई है, बेशक सदका करने वाले को कब्र की गर्मी से बचा लेता है अल्लाह ताला, और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में ही होंगे। और फिर इरशाद वाली ताला है कि गुनाहों की ढाल और सदका ख़ताओं को यूँ मिटा देता है जैसे पानी आग को ख़त्म कर देता है। इसलिए सुबह सवेरे दिया सदका या रात में दिया, जिस वक्त चाहें, लेकिन कोशिश करें कि आप इस सदका को किसी बताए हुए तरीके के मुताबिक ही किसी मुस्तहिक को देने की कोशिश कीजिएगा। तरतीब और तरीका बताता हूँ। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप जानवरों को सदका कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने इस अमल को हर हाल में करना होगा। तो इसके लिए देखिए, अंडे की कीमत आज क्या है, 25 से 30 रुपए है, 35 रुपए कर लो, 40 भी कर लो, कभी 50 का भी मिल जाए तो ये 50 रुपए आपको जो वापस आएंगे, यकीन जाने 50,000 क्या 50 करोड़ भी रब की बारगाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदों को खाली नहीं मोड़ता, खाली नहीं, क्योंकि ये महीना उसका है ना। इसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, माह रजब ये अल्लाह का महीना है, और माह शबान ये मेरा महीना है, और माह रमज़ान ये मेरे ग़ुलामों का, मेरे उम्मतियों का महीना है। तो अल्लाह के महीने में अल्लाह के रास्ते में सदका करके उसकी बारगाह से मांगना, ये खुश नसीबों का काम है, ये मुकद्दर वालों का काम है। इसलिए वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं जो इस तरतीब के साथ आज अल्लाह की बारगाह से मांगेंगे। अब जैसे मैंने कहा है दोस्तों, अब उस तरतीब के साथ आपने ज़रा अंडा ले लेना है।
اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، گھر میں، سفر میں، کہیں جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں جہاں رجب کا مہینہ ہے آپ وہیں پر اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں بیٹے کو اللہ پاک خوشحالی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت اون عبداللہ تابعین بزرگوں میں سے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت کرنا آپ کی مبارک عادت تھی۔ ایک بار اون بن عبداللہ کو 20,000 سے زیادہ درہم ملے تو صدقہ کر دیے۔ آپ کے کچھ دوستوں نے عرض کی اگر آپ ان کو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے تو فرمانے لگے میں اپنے آپ کو اس صدقے کے ذریعے مضبوط کیا ہے اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحال فرما دے گا۔ حضرت اون کی اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت ابو اسامہ فرماتے ہیں آل مسعود میں حضرت اون کے بیٹوں سے زیادہ کسی کو ہم نے خوشحال نہیں دیکھا۔ تو اس لیے دوستو جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا۔ اب یہ صدقہ کرنے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ پھر جتنے قدم بندہ چلتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کی بارش عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی کرم کے بارش کے اللہ کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے ماہ رجب کی ان سوہانی گھڑیوں میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، کسی بھی جگہ گھر میں بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اور مختصر سا عمل پڑھیں۔ سامنے آپ کے جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں پڑی ہونی چاہیے، روٹی، اس کے چاہے چھوٹے چھوٹے نوالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، اور انڈا آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ ثابت انڈا آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس، یعنی کہ مکمل انڈا جو ہے وہ ثابت، اس کو توڑنا نہیں، نہ اس کو پکانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو کہاں صدقہ کرنا ہے یہ بات میں بتا دوں، یہ کسی فقیر کو دینا ہے، یہ میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ بہت سارے دوست پھر کمنٹ میں پہلے پوچھنے لگ جاتے ہیں، پوری بات سنتے نہیں، ویڈیو پوری دیکھتے نہیں، کمنٹ میں پوچھی جائیں گے، اللہ کے ساری وضاحت میں نے بتائی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ جو ہے کمنٹ کریں تو کوئی اور اچھا سا کمنٹ کریں، بھی ویڈیو مکمل دیکھیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر یہ درود پاک نہیں یا تو کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آج ویسے بھی کر کے دیکھیں، آج کے دن تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور اسی لیے کہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور اسی لیے یہ عمل جو آپ کو دے رہا ہوں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، تمہاری بخشش، تمہارے ماں باپ کی بخشش، تمہاری پریشانیاں، تمہارے اولاد کی پریشانیاں، تمہارے گھر میں تمام کے تمام مسائل اللہ پاک اس کے ذریعے حل فرما دیتا ہے۔ اب میں اگر آپ کو صدقے کے واقعات بتاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف مختصر طریقے کے ساتھ اب باقی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اس سے پہلے ایک مرتبہ صرف آپ نے سورۃ التوز پڑھنا ہے اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف، الحمد شریف جس کو بھی ہم کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی۔ اب اس سورت کے پڑھنے کے بعد اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں کتنی بار پڑھنی ہے، جو چیزیں جس ترتیب کے ساتھ جتنی تعداد میں بتائی جائے خدا را اتنی میں ہی پڑھیے گا، کمی پیشی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں بعض دنوں میں تھوڑی چیز بھی تھوڑی مرتبہ بھی ذکر کرنا نا یہ بہت بڑے درجے کو پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ بہت زیادہ پڑھنا بھی اس درجے تک نہیں پہنچتا، جو اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے بتانے کا۔ دیکھیں اپنے دور کے ابدال حضرت ابو جعفر بن خطاب فرماتے ہیں میرے دروازے پر ایک مانگنے والے آواز لگائی، میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں، تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو، انہوں نے دے دیے، وہ انڈے پا کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیجی، میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ کہنے لگے 30 انڈے ثابت ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مانگنے والے کو جو انڈے دیے گئے ان میں 3 ثابت تھے اور 1 ٹوٹا ہوا تھا، اللہ کریم نے ہر ایک کے بدلے 10 عطا کیے ہیں، اور ثابت کے بدلے ثابت، ٹوٹے کے بدلے ٹوٹے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا نظام کتنا پیارا نظام ہے
کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اس کو جھکاتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ مالدار ہونے کا یہ ایک واحد راستہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور وہ نفع میں زیادہ کثرت ہی ہے، کمی بھی نہیں ہے، کثرت ہی کثرت ہے۔ برکت اور کثرت دونوں چیزیں آپ کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں، اب یہ سورہ مبارکہ صرف 3 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے دوسرے نمبر، اب یہ سورت آپ سب جانتے ہیں یہ سورت کوئی عام سورت تو نہیں ہے نا، یہ سورت تو ایک بار پڑھیں تو اللہ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت تو وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عرش کے خزانے سے نازل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، پھر یہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ پھر اس سورت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کے اندر ساری ہی رحمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں نہ دوزخ کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، اللہ نے فقط رحمت ہی رحمت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ رحمت والی سورت کو پڑھ کر آپ اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو دوسری سورت ہے وہ سورت اخلاص شریف ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اس میں وہ میں دعا بھی آپ کو بتانے لگا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھی جب کنویں میں ڈالا گیا، تو آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کا نمکین پانی میٹھا کر دیا تھا اس کی برکت سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کی برکت سے۔ پھر اسی طرح جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو اسی دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ دعا تو حضرت ابراہیم نے پڑھی تھی، ان کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا تھا، میرے آقا نے پڑھی تھی، اللہ نے مدد عطا فرمائی، اسی لیے یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حالانکہ وہ تو یہ دعا نہ پڑھتے، صرف اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تو مدد آ جاتی، نہ بھی کرتے تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے لیے تو اللہ کی رحمتیں ہر وقت چھم چھم برستی ہیں، ان کی تو دعائیں ہر وقت قبول ہوتی ہیں۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری جو ہے نا جمعہ کے دن فجر کے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں ایک نیکی 4 انعام، اب آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس پر انعامات آپ کو کتنے ملیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ غزوہ احد کے وقت بات ہے کہ حضرت ابو سفیان جو عظیم صحابی رسول ہے، اپنے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، غزوہ احد کا موقع، احد کے وقت آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلموں کی صف میں تھے، چنانچہ غزوہ احد کے وقت ابو سفیان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا اگلے سال بدر کے میدان میں ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان ان کا لشکر مکے چلا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، کرتے کراتے سال گزر گیا۔ ادھر ابو سفیان علیہ مکہ بھی جنگ کی تیاریوں میں تھے، آقا علیہ السلام بھی تیار تھے۔ جب وعدے کا وقت آیا تو خدا کے رسول نے دیکھنا اب بات سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اب جیسے میں نے پہلی سورت کے کہا ہے نا، اب دوسری سورت کو بھی آپ نے پڑھنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ بھی ساتھ ضرور سننا ہے۔ تو ابو سفیان اور اس کے لشکر کے دل میں رب کریم نے خوف ڈال دیا۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جنگ رک جائے، ہم واپس مکے چلے جائیں، لیکن بزدلی کے ساتھ واپس ہونا ان کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ابو سفیان ایک چال چلی، نعیم بن مسعود جو کسی قبیلے کا تھا مکے آیا، ابو سفیان اسے لالچ دیا، کہا تم مدینے جاؤ، مسلمانوں کے دل میں خوف ڈال کر انہیں کسی جنگ سے روکو۔ اب دیکھیے وہ کیسی اپنی وضاحتیں دے رہے تھے، لیکن اس وقت جنگ کی تیاری مسلمان کر رہے تھے۔ نعیم نے کہا مسلمانوں تم جنگ کے لیے مت جاؤ، مکہ والے تمہارے لیے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، اگر تم بدر میں گئے تو تم میں سے ایک بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ نعیم بن مسعود چاہتا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں، مگر سبحان اللہ ان کی باتوں میں صحابہ کرام کا جوش و جذبہ اور بڑھ گیا۔ اس بلند رتبہ لوگوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیا وہی اچھا کارساز ہے۔ تو اس پر پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے ان پر انعامات کے بارشیں نازل فرما دی تھی۔ تو دوستو اب سورت آپ نے پڑھنی ہے سورت اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں لفظ رجب ہے نا، اس کے اندر 3 حرف ہیں، را جیم با۔ را سے رب کی رحمت آئے گی، جیم سے بندے کے رحمت کے ذریعے مجرم جو بندہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کے جرموں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ با کیونکہ اس نے نیکی کی ہے، اب اللہ اس کو نیکی کا انعام عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ جس طرح مہینے کے 3 لفظ ہیں، اسی طرح یہ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ پہلی سورت، دوسری سورت، تیسرے نمبر پر یہ دعائے مبارکہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اب اس سورت کو کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے، دعا کتنی بار پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اب صدقہ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو میں شروع سے انت تک بتاتا آ رہا ہوں۔
اب جو چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں نا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے ہیں، جب یہ عمل مکمل کر لینا اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لینے ہیں، یا اللہ یہ میرا صدقہ، یہ میرا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور مجھے اس کی برکتیں عطا کر، اور مجھے اپنے خزانے سے جو بھی حاجت، جو بھی مشکل، جتنا بھی رزق چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے، جو بھی عزت شہرت چاہیے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں 3 بار اقرار کریں، 3 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ انشاءاللہ یہ 3 بار آپ کی عرض کرنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی اور تمہارے اوپر انعامات کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے جب یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتوں سے تم مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ اب اس ترتیب کے خوب عبادت اور ریاضت ویسے تو اس مہینے میں کرنی چاہیے نا۔ اب جو دعائے مبارکہ میں آپ کو بتانے لگوں، سورت ہے، سورت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سورت کو صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 3 بار جو سورت آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھی ہے، پہلی سورت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی ہے، اس سورت کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب جب اس سورت کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو کام، اس سورت کو 3 بار پڑھیں کہ گویا آپ نے 70 بار قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اس دن میں۔ ویسے تو 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے نا، لیکن ان دنوں میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ویسے کون سا صدقہ کرنا جو ہے وہ افضل ترین ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسی طرح لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اس کا خاتمہ اگر اچھا ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہوئے کسی دن روزہ رکھے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں گیا۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا اور اس پر خاتمہ ہوا تو وہ بھی جنت میں ہے۔ تو اسی طرح صدقہ کرنے والے کے لیے بھی جنت کے راستے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے انعامات تمہارے لیے۔ دیکھیں رجب کہا جاتا ہے جنت کی ایک نہر کو، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس نہر سے ضرور سیراب فرماتا ہے۔ تو ضرور اس میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو چاہے تو یہ انڈا جو ہے یہ کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا سے آپ کے جائے اس کو بنا کر دے دیں، یا اس کو اسی طرح ثابت بھی دینا چاہیں تو ثابت بھی دے سکتے ہیں۔ جو مانگنے والے اکثر گھروں میں آتے ہیں یا باہر کو بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس فقیر کو انڈا صدقہ کر دیں۔ اسی طرح یہ اس کے ذریعے تمہاری تمام بلائیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، حفاظت ہوگی۔ اب اس روٹی کے ٹکڑے چاہیں تو آپ پوری روٹی ثابت جو ہے وہ فقیر کو دے دیں، یا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پرندوں کو، جانوروں کو ڈال دیں، تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی اس دعا کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جن کے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی جیسے میں نے کہا ہے، اور صدقہ کر دینا آخر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انعامات کیسے برستے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔